अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रनीक के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली सोच पर और लिविंग रिलेशनशिप पर और कोर्ट मैरिजेस पर। आजकल कोर्ट मैरिजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लड़के लड़कियां घर से भागकर शादी कर रहे हैं। तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी सोच रखने वाली खवातीन और मर्दों से भी सवाल है कि ना आप अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए, ना आपने अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाना है। ठीक है जी, ये जो आपका जिस्म है, ना ये जिस्म आपका, ना इस जिस्म में जो रूह है वो आपकी, ये जो आपकी जिंदगी है, जो आप जिंदगी गुजार रहे हो इस दुनिया में, ना आप इस जिंदगी के मालिक हो, तो फिर आप ये कैसे दावा कर सकते हो कि जी मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। देखें, जो जिस्म है वो भी अल्लाह का, जो इस जिस्म में रूह है वो भी अल्लाह की, और जो जिंदगी अल्लाह ने आपको दी है इस जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है। ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई इमानत है। अगर आप इस जिंदगी को अल्लाह के बताए हुए अहकामात और शरीयत के मुताबिक और इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजारेंगे तो आप इमानत का हक अदा करेंगे। लेकिन अगर आप अल्लाह की बताई हुई शरीयत, अल्लाह के बताए हुए असूलों, इस्लामी असूलों के मुताबिक अगर आप जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह की मुखालफत में जिंदगी गुजारते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी करके जिंदगी गुजारते हैं, तो आप इमानत में खयानत करेंगे और रोजे महशर क़यामत के रोज आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और जहन्नम आपका मुकद्दर ठहरेगी। ये जो लिबरल लोग हैं, ये जो सेकुलर लोग हैं, ये जो इस तरह की सोच रखने वाले मर्द और खवातीन हैं, ये अक्सर कुरान की एक आयत जो है उसके 2-3 अल्फाज कोड करते हैं जी, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है जी, दीन में जबरदस्ती नहीं है। हालांकि ये जो आयत है ये मुसलमानों के लिए है ही नहीं। इस आयत में मुखातिब किया गया है, इस आयत में जो इशारा किया गया है, जो मुखातिब किया गया वो गैर मुस्लिमों को मुखातिब किया गया। ये पूरी आयत का तर्जमा ही नहीं पढ़ते। पूरी आयत का तर्जमा कुछ इस तरह से है कि दीन में कोई जबर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है जी, और हक और बातिल को वादिया कर दिया गया है, रोशन कर दिया गया है। वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा तमाम मबूदों का इनकार किया और जो अल्लाह पर ईमान लाए, उन्होंने एक मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी ना टूटेगा, और अल्लाह ताला बेहतर सुनने वाला और जानने वाला है। मजबूत कड़े से क्या मुराद है? मजबूत कड़े से मुराद है अल्लाह ताला की शरीयत, अल्लाह ताला के अहकामात। मजबूत कड़े से मुराद है इस्लाम, मजबूत कड़े से मुराद है कुरान, हदीस, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। मजबूत कड़े से ये मुराद है। तो फिर आप एक तो इस आयत का आप गलत इस्तेमाल करते हो। ये आयत गैर मुस्लिमों के लिए उतरी है कि आप जो गैर मुस्लिम है उनको जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ा सकते, उनको जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल होना चाहे, कलमा पढ़ना चाहे, तो वो अपनी मर्जी से दीन को, इस्लाम को, शरीयत को समझ कर वो दाखिल होना चाहे, वो हो सकता है। आप जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं कर सकते। लेकिन मुसलमानों के लिए हुक्म ये आता है कि घर में अगर 10 साल से बड़ा बच्चा या बच्ची हो, बेटा बेटी, लड़का लड़की हो, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता उसको डंडे मारने का हुक्म है। घरों में नहुसत की बहुत बड़ी वजह यह है कि एक तो 10 साल से बड़े बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, और दूसरा फजर के टाइम लोग सोए रहते हैं, रातों को जागते हैं, फजर के टाइम सोए रहते हैं। फिर एक जगह पर आता है कि रोजे क़यामत औरत जो है वो 4 लोगों को जहन्नम में ले जाने का बाइस बनेगी। एक अपने बाप को, एक अपने भाई को, एक अपने खामन को और एक अपने बेटे को। एक जगह पे आता है कि तुम में से हर कोई हर किसी का मसूल है। ठीक है जी, और खामन जो है वो अपने बीवी बच्चों का मसूल है। फिर एक जगह पे कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया है कि औरत पर मर्द की, अपने खामंद की अतात, शोहर की अतात फर्ज कर दी गई है नेकी के कामों में। लेकिन अगर खामंद, मर्द, शोहर गुनाह के कामों का कहे तो फिर अतात फर्ज नहीं है। फिर शरीयत ये कहती है कि आपने अतात नहीं करनी, आपने हुक्म नहीं मारना, आपने शोहर का कहा नहीं मानना। ठीक है जी। अच्छा, ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी सोच वाली खवातीन है ना, इनका सबसे पहला जो इतराज है ना इनको, वो है जी कि हमने पर्दा नहीं करना। आप अभी गूगल कर लीजिए, आज से 100-150 साल पहले ईसाई औरतें, यहूदी औरतें पर्दा करती थी, घरों से बाहर निकलती थी, चेहरे छुपा के निकलती थी। खास तौर पर जो ईसाई बादशाहों के जो शहजादियां होती थी, उनकी बेटियां, जो उनकी बीवियां होती थी, मलकाएं जो होती थी, वो आम आवाम से, आम पब्लिक से वो पर्दा करती थी और उनकी तौहीन समझी जाती थी कि उनको कोई आम बंदा देख ले। आज भी जो कट्टर यहूदी औरतें हैं ना, वो पर्दा करती हैं और वो मुकम्मल पर्दा करती हैं। उनके वो हाथों पे ग्लव्स पहनती हैं, वो पैरों पे सॉक्स पहनती हैं, जराबे पहनती हैं, वो चेहरे का पर्दा करती हैं, उनके जिस्म का एक भी हिस्सा नजर नहीं आता। लेकिन ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी सोच वाली औरतें जिन्होंने सिर्फ कलमा पढ़ा और वो कहती हैं जी हम तो जी गलती से मुसलमान के घर पैदा हो गए, हमें यहाँ पर आज़ादी नहीं है। तो ये औरतें कहती हैं कि जी हमने पर्दा नहीं करना, हमारा दम घुटता है। लेकिन इन्हीं औरतों ने कोरोना लॉकडाउन में बड़े बड़े मास्क लगाए। जब आप पर्दा करती है ना, आप अपने चेहरे के आगे अब बुर्का पहनती है, आप हिजाब करती हैं, तो वहां पर इतनी गुंजाइश होती है कि आपको ताज़ा हवा मिलती रहती है, आपका दम नहीं घुटता। लेकिन जब आप मास्क पहनती है ना, तो वो मास्क आपके मुंह के साथ, आपके नाक के साथ चिपक जाता है। ठीक है जी, तो दम तो उसमें घुटता है। इसका मतलब है कि आपको अल्लाह का डर नहीं है, आपको कोरोना लॉकडाउन का डर है। ठीक है जी। अच्छा, यही औरतें जो हैं वो जब धूप में निकलती हैं ना, तो यही औरतें अब ग्लव्स, इवन कि मैंने औरतों को देखा वो जब गाड़ी ड्राइव करती हैं तो वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई वो अपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लेती हैं। गाड़ी से बाहर निकलती हैं वो अपना चेहरा छुपाती हैं। अब वो कोशिश करती हैं कि जी हम काली ना हो जाए, यानी कि आपको काली होने का डर है, आपको सूरज की छांव का डर है, आपको अल्लाह ताला का कोई डर नहीं है। अच्छा, ये जो मेरी सोच, मेरी मर्जी वाली औरतें ना, ये कहती हैं जी कि हमने ऐसे कपड़े नहीं पहनने, हमने बुर्का नहीं पहनना, हमने खुले कपड़े नहीं पहनने, हमने शलवार कमीज नहीं पहननी, हमने स्लीवलेस कपड़े पहनने हैं, हमने जनाब टाइट्स पहननी है, हमने शॉर्ट्स पहनने हैं, हमने स्किन फिटिंग जीन्स पहननी है। तो देखें, जब ये औरतें इस तरह के कपड़े पहनती हैं ना, तो इनका जिस्म वाज़ेह होता है। लेकिन इस्लाम में हुक्म ये आता है कि आप लिबास ऐसा पहनो कि आपका जिस्म वाज़ेह ना हो, और आपके जो भाई हैं, जो आपका सका भाई, सका बाप है, वो भी सिर्फ आपका चेहरा, आपके हाथ और आपके पाँव देख सकता है।
اس کو بھی آپ کا جسم نہیں نظر آنا چاہیے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو ہدایت دے, میرا جسم میری سوچ والی عورتوں کو یہ ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کا پورے کا پورا جسم آگے سے پیچھے سے جسم کے سارے خط و خال جو ہے وہ توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے. پھر یہ جو میرا جسم میری مرضی سوچ والی عورتیں نا, یہ کہتی ہیں جی کہ ہم جناب ہم مشرقی کپڑے پہنے یا ہم مغربی کپڑے پہنے, ہم جیسا مرضی لباس پہنے, ہم نے پاکستانی کپڑے نہیں پہنے. دیکھیں عورت جو ہے یہ ایلیگنٹ لگتی ہے, یہ ڈیسنٹ لگتی ہے, یہ گڈ لکنگ, یہ پیاری لگتی ہے مشرقی لباس میں, شلوار قمیص میں, کھلے کپڑوں میں, برقعے میں پیاری لگتی ہے. آپ یقین مانیں جو عورت چھوٹے کپڑے پہنتی ہے, ٹھیک ہے جی, اب تو اللہ معاف کرے ہمارے ملک میں بھی عورتوں نے ایسے کپڑے پہننے شروع کر دیے کہ ان کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں, ان کے پیٹ نظر آ رہے ہیں, ان کی کمر نظر آ رہی ہے, ان کا گلا نظر آ رہا ہے. تو عورت کبھی بھی خوبصورت نہیں لگتی, عورت کبھی بھی ان کپڑوں میں ایلیگنٹ نہیں لگتی, ڈیسنٹ نہیں لگتی. لیکن مغرب نے, ویسٹ نے ڈیسنسی کا, ایلیگنس کا معیار بنا دیا کہ جی عورت کو ننگا کرو, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے جی. اور یہ تو جانور والی زندگی ہے. یہ جانور کپڑے نہیں پہنتے, تو آپ جانور بننا چاہ رہی ہیں. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, ٹھیک ہے. یہ عورتیں ان عورتوں کی سوچ ہے کہ جی ہم جس کے ساتھ مرضی رہیں, ہم جیسے مرضی رہیں, ہم جس کی مرضی پیروی کریں, ہم جس کا مرضی فیشن اڈاپٹ کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ یہ جانوروں سے بدتر ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ یہود و نصارہ کی, یہ مغربی کلچر کی پیروی کرنا پسند کرتی ہیں, چھوٹے کپڑے, سلیولس کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں, ننگی ٹانگوں, ننگے پیٹ, ننگے کمر والے کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں. میں نے انٹرنیٹ پر کچھ ویڈیو کلپس دیکھے, ان کلپس میں نے یہ دیکھا کہ جناب 2 عورتیں ہیں اور ان عورتوں کو بڑے محدود سے چھوٹے سے کپڑے, 2 چیزیں پہنائی گئی ہیں. ان کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے اور جناب اس پٹے کو رسی ڈالی ہوئی ہے, اور وہ رسی جو ہے وہ ایک مرد نے پکڑی ہوئی ہے. وہ عورت جو ہے اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کتوں کی طرح, کتیا کی طرح نعوذ باللہ اس عورت کو چلایا جا رہا ہے. مغرب نے یہ آزادی دی ہے عورت کو کہ عورت کو ننگا کر دیا, عورت کو کتیا بنا دیا, جانور بنا دیا. حالانکہ عورت تو اشرف المخلوقات ہے, انسان اور مرد تو اشرف المخلوقات ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو عورتیں ہیں, یہ عورتیں کہتی ہیں جی کہ جی مرد عورت برابر ہے. میں نے کچھ ویڈیو کلپس دیکھے کہ جی ہم جو ہیں وہ اپنا مردوں کے برابر ہیں. دیکھیں عورت اور مرد کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. جب آپ مرد کی برابری پہ آتی ہے نا, تو آپ کو تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں, آپ کو مصیبتیں سہنی پڑتی ہیں. میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں. میں نے کچھ ویڈیو کلپس دیکھے, ایک عورت تھی بس میں یا میٹرو میں, تو اس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے. پیچھے اس نے بیگ اپنا پہنا ہوا تھا, یہ جو فوڈ ڈلیوری والے ہوتے ہیں نا, وہ ڈلیوری وومن تھی, ٹھیک ہے جی, یہ جو پارسل ڈلیوری کرتے ہیں. اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بس کے فرش پہ کھیل رہے ہیں. اب دیکھیں کتنی مشکل زندگی ہے کہ عورت جو ہے وہ بچے بھی سنبھال رہی ہے اور عورت جو ہے وہ فوڈ ڈلیوری کا کام بھی کر رہی ہے. کتنی یہ سخت زندگی ہے. اچھا پھر میں نے جو ہے وہ ویڈیو کلپس دیکھے کہ ایک پریگننٹ عورت جو ہے وہ جناب ایک بس میں کھڑی ہے اور مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کو جو ہے جگہ نہیں مل رہی, ٹھیک ہے. تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ کہ کوئی عمر سے بڑی عورت ہے, کوئی عمر سے چھوٹی عورت ہے. عمر سے چھوٹی بھی کوئی بہن ہو, بیٹی ہو, عورت ہو, تو بزرگ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, بیٹا تو بیٹھ جا کرسی پہ, بیٹا آپ بیٹھ جاؤ. کوئی چھوٹی عمر کا ہو نا تو وہ کہتا ہے ماں جی آپ بیٹھیں, باجی آپ بیٹھیں. جو عزت, جو رسپیکٹ عورت کو اسلام نے دیا ہے, عورت کو اسلامی کلچر نے دیا ہے, وہ رسپیکٹ, وہ عزت جو ہے وہ یہ مغربی معاشروں میں عورت کو نہیں دی جاتی. دیکھیں یہ عورتیں کہتی ہیں جی کہ مرد اور عورت برابر ہیں. مرد اور عورت کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو نرم مزاج بنایا, نازک مزاج بنایا, نازک جسم بنایا, ٹھیک ہے جی, اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے سخت مزاج بنایا. دیکھیں ایک مرد جو ہے نا وہ کوئلے کی کان کے سینکڑوں فٹ نیچے, زمین سے سینکڑوں فٹ نیچے جا کر وہ سخت گرمی اور حبس میں, جہاں پر آکسیجن بہت کم ہوتی ہے, مرد کوئلے کی کان میں سے کوئلہ نکال سکتا ہے. سخت جان ہے نا, اللہ نے سخت جان بنایا. لیکن عورت کوئلے کی کان میں سینکڑوں فٹ نیچے نہیں جائے گی, عورت تو خوف کھائے گی وہاں پر جانے سے. اور عورت اتنی محنت والا کام نہیں کر سکتی. جو مرد ہے نا, مرد اسٹیل مل میں, لوہے کی ملوں میں آگ کی بھٹی پہ کھڑا ہو کے, آگ کے اوپر کھڑا ہو کے وہ لوہا اور اسٹیل جو ہے اس کو پگھلا سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ لوہا اور اسٹیل تیار کر سکتا ہے. لیکن عورت آگ کی بھٹی پہ کھڑی ہو کے کام نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے جی, کیونکہ عورت نرم مزاج ہے. دیکھیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے, گھرداری کے لیے, گھر کے معاملات دیکھنے کے لیے. اور مرد کی ذمہ اللہ نے لگایا ہے کہ وہ عورت کو گھر چلانے کے لیے, بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے, گھرداری کے لیے وسائل فراہم کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عورت کو تعلیم نہ دلوائیں, ٹھیک ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جی عورت جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتی, عورت جو ہے وہ جاب نہیں کر سکتی, لیکن لمٹ میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے جی, حدود و قیود میں رہتے ہوئے. دیکھیں جو مرد ہے نا, مرد اس کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو عورتیں ہیں نا, یہ جو میرا جسم میری مرضی والی عورتیں ہیں, ان کا ایک مسئلہ پتہ کیا, ان کا یہ مسئلہ اپنا کام خود کرو. یعنی کہ اپنا ناشتہ خود بناؤ, دوپہر کا کھانا خود بناؤ, رات کا کھانا خود بناؤ, برتن خود دھو, گھر کی صفائی خود کرو, اپنا بیڈ روم علیحدہ کرو, برتن خود دھونے آپ نے, کپڑے خود دھونے آپ نے, کپڑے استری خود کرنے آپ نے. اچھا یہی عورتیں جو کہتی ہیں کہ جی اپنا کام خود کرو, میں تمہارا کام نہیں کروں گی, میں کوئی کام والی ماسی ہوں, میں تمہاری کوئی ملازم ہوں, تمہیں بیوی چاہیے تھی یا تمہیں کام والی چاہیے تھی, ٹھیک ہے, تو میں تو یہ کام نہیں کروں گی, میں اپنا کام کروں گی, تم اپنا کام کرو. حالانکہ یہی عورتیں گھر سے باہر, ریسٹورینٹس میں, بینکس میں, آفیسز میں, ڈے کیئر سینٹرز میں, اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں
لوگوں کی غلامیاں کرتی ہیں, لوگوں کی نوکریاں کرتی ہیں, غیر محرموں کی غلامیاں کرتی ہیں, پرسنل اسسٹنٹ, پرسنل سیکرٹری بن کر یہ ان کے آگے جھکتی ہیں غیر مردوں کے آگے, اور وہاں سے پیسے لیتی ہیں. لیکن گھر کا مرد, محرم, خاوند, شوہر ان کو پیسے بھی دیتا ہے, اور یہ کہتی ہیں اپنا کام خود کرو, اور یہی عورتیں باہر غلامی کر رہی ہوتی ہیں غیر مردوں کی, غیر محرموں کی. شرم آنی چاہیے ان عورتوں کو. دیکھیں عورت جو ہے نا, عورت کو اسلام میں بہت عزت دی گئی ہے, بہت رسپیکٹ دی گئی ہے, مگر میں عورت کو وہ رسپیکٹ, وہ عزت نہیں دی گئی جو کہ اسلام میں دی گئی ہے. دیکھیں عورت جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے جی, تو لیکن مرد کا سکون برباد کرتی ہے. جی میں نے بچے نہیں سنبھالنے, بچے سنبھالنے کے لیے میڈ رکھو. دیکھیں عورت کا فرض ہے بچے سنبھالنا, عورت کا فرض ہے گھرداری کرنا, گھرداری خامن کو سنبھالنا. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جی آپ عورت کو پڑھائیں نا, آپ عورت کو تعلیم نہ دلوائیں. دیکھیں عورت کو لازمی پڑھائیں. جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی نا تو نسلیں پڑھی لکھی ہوگی, نسلیں سنور جائیں گی. ماں پڑھی لکھی ماں بچوں کی اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت کر سکے گی اس جدید دور میں, ٹھیک ہے جی. عورتوں کو خاص طور پر ٹیچنگ کے شعبے میں آنا چاہیے, عورتوں کو خاص طور پر ڈاکٹر بننا چاہیے, میڈیکل کے شعبے میں آنا چاہیے, عورتوں کو جو ہے وہ اس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی آنا چاہیے. ان 3 شعبوں میں عورتوں کو لازمی آنا چاہیے. لیکن اگر اس شعبے میں عورت اگر یہ کہتی ہے کہ جی کہ میں اپنے خاوند کے کام نہیں کروں گی, میں گھر کے کام نہیں کروں گی, تو وہ غلط ہے. جب آپ میڈ کے حوالے بچوں کو کر دیں گے نا, تو جو ایک اچھی تعلیم و تربیت, ایک اچھی تربیت ماں کر سکتی ہے نا, وہ میڈ نہیں کر سکتی, کسی صورت نہیں کر سکتی. عورت جو ہے وہ مستریوں والا کام نہیں کر سکتی, مزدوروں والا کام نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. لیکن مرد مستری اور مزدوروں والا کام کر سکتا ہے, کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے سخت جان بنایا. دیکھیں یہ جو میرا جسم میری وردی والی عورتیں ہیں نا, یہ ایک بڑی ہی فضول قسم کی بات کرتی ہے کہ جی مرد تو عورت کے پیٹ سے ہی نکلا نا, مرد تو عورت کے اندر سے ہی نکلا نا, تو عورت تو جی افضل ہے, عورت تو جی برتر ہے. تو ان پست سوچ رکھنے والی, پست ذہن رکھنے والی عورتوں سے میری ایک گزارش ہے کہ اس دنیا کی سب سے پہلی عورت اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا تھا. عورت بنیادی طور پر جو ہے وہ مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے. تو آپ کی یہ جو سوچ ہے نا, یہ بڑی غلط سوچ ہے, بڑی بےہودہ سوچ ہے. اس سوچ کو ختم کیجیے. مرد کسی صورت بھی عورت سے کمتر نہیں ہے, مرد عورت سے ہر لحاظ میں برتر ہے. دیکھیں یہ جو ایشو ہے نا, یہ جو میرا جسم میری مرضی والا جو معاملہ ہے نا, یہ سوچ ویسٹرن سوچ ہے, اور اس سوچ کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے فیملی سسٹم کی تباہی, خاندانی نظام کی تباہی. اسلام جو ہے وہ فیملی سسٹم کو, وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو, وہ خاندانی نظام کو پروموٹ کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب یورپ میں خاندانی نظام نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر بچہ 18 سال سے بڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا, مجھے آزادی چاہیے, میں نے آزاد رہنا. اب جب یہ جو خاندانی نظام جب تباہ ہوتا ہے نا, جب یہ جو فیملی سسٹم جب ٹوٹتا ہے, جب خاندانی جوائنٹ فیملی سسٹم خاص طور پر جب ٹوٹتا ہے, تو پتہ کیا ہوتا ہے, پھر آپ اکیلے ہو جاتے ہیں, پھر آپ ڈپریشن ہوتا ہے, انزائٹی ہوتی ہے, اسٹریس بہت لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. الزائمر کا مسئلہ آپ کو ہو جاتا ہے, آپ کو مینٹل ڈس آرڈر ہوتے ہیں, آپ دماغی طور پر, ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے. جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا, تو آپ ہسپتال کے عملے کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں, نرسوں کے, ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. آپ کو ہمت دینے والا, حوصلہ دینے والا, آپ کی ہمت باندھنے والا نہ آپ کے پاس باپ ہوتا ہے, نہ آپ کے پاس ماں ہوتی ہے, نہ آپ کے پاس کوئی بھائی بہن ہوتا ہے, آپ کے خاندان کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا. اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے, پھر آپ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور جب آپ لونلی لیس کا, تنہائی کا شکار ہوتے ہیں, پھر آپ سوئسائڈ کرتے ہیں, آپ خودکشیاں کرتے ہیں. آپ یہ انٹرنیٹ پر ریسرچز پڑھی ہوئی ہیں, آپ ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیجیے. یہ ویسٹرن کلچر میں جہاں پر خاندانی نظام نہیں ہے, جہاں پر تنہائیاں, وہاں پر خودکشیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں, ریپ بھی زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے جب آپ کا محرم, آپ کا بڑا, آپ کا باپ, آپ کا بھائی آپ کے سر پہ نہیں ہے, تو آپ کو ایک پروٹیکشن نہیں ملتی, اور پھر جس کا دل کرتا ہے وہ بھیڑیے کی طرح آپ کو پڑ جاتا ہے. یہ جو میرا جسم میری سوچ والی یہ جو خواتین ہے نا, یہ جو عورتیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو عورتیں ہیں, آپ اپنا نیٹ پر, انٹرنیٹ پر بہت ساری ریسرچز پڑھی ہوئی ہیں, بہت, اور یہ انڈیپینڈنٹ سورسز کی اور وہاں کے سورسز کی ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. بے انتہا ریپ ہوتے ہیں, بے انتہا یہ عورتیں قتل ہوتی ہیں, بے انتہا وہاں پر خودکشیاں ہوتی ہیں, یہ ویسٹرن کنٹریز میں. دیکھیں یہ جو میرا جسم میری مرضی والی سوچ ہے نا, اب کسی عورت کو مجبوری میں, ٹھیک ہے, اس کو جاب کرنی پڑی, اس کا خاوند مر گیا, ٹھیک ہے, اس کا باپ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, اکیلی عورت ہے. اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے گی نا, اگر وہ اپنے سسرال میں رہے گی, تو اس کو اگر جاب بھی کرنی پڑی ہے نا, تو وہ جو اس کے بچے ہیں نا, اس کے بچوں کو اس کی دادی سنبھال لے گی, اس کی نند سنبھال لے گی, اس کی جٹھانی سنبھال لے گی, اس کی دیورانی سنبھال لے گی. اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے تو نانی سنبھال لے گی بچوں کو, خالہ سنبھال لے گی, مامی سنبھال لے گی, ماموں سنبھال لیں گے, وہ عورت سکون سے جاب کر سکے گی. لیکن یہ ویسٹرن سوسائٹیز میں عورت کو بچے خود سنبھالنا پڑتے ہیں, خود مینیج کرنا, سب کچھ خود مینیج کرنا پڑتا ہے. دیکھیں یہ جو میرا جسم میری مرضی والی سوچ ہے نا, اس کا نقصان کیا نکلتا ہے, اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے, اس کا نتیجہ, اس کی اخیر کیا ہے, اس کا ایکسٹریم کیا ہے. اس کا ایکسٹریم یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی سوچ والی جو عورتیں ہیں, یہ اپنے باپ کے بچے پیدا کر رہی ہوتی ہیں, یہ اپنے بھائیوں کے بچے پیدا کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر جناب مائیں جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کے بچے پیدا کر رہی ہوتی ہیں. یہ اس کا اینڈ رزلٹ ہے, یہ اس کی ایکسٹریم ہے, یہ اس کی جو ہے نا وہ پستی کی انتہا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے, ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ زنا کر رہی ہے, ایک بہن اپنے بھائی کا بچہ پیدا کر رہی ہے. آپ نیٹ پہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ریسرچ پڑھ لیں, آپ کو یہ اس طرح کی سٹوریز اور خبریں بڑی آسانی سے مل جائیں گی, آپ کو باقاعدہ تصویریں مل جائیں گی. اور یہ ظلم ہے, یہ ظلم کی انتہا ہے. دیکھیں جب آزادی آتی ہے نا, جب حدود و قیود نہیں ہوتی, جب لمیٹیشنز نہیں ہوتی, جب پابندیاں نہیں ہوتی, تو آپ جانور سے بھی بدتر بن جاتے ہیں. جانور بھی جو ہیں وہ آپس میں ان کا نکاح تو نہیں ہوتا, وہ بغیر نکاح کے جو ہے وہ رہتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں. وہ جانور ہیں بھائی, آپ انسان ہیں, آپ جانور نہ بنیں, آپ جانوروں سے بدتر زندگی نہ گزاریں, آپ اشرف المخلوقات ہیں. یہ ایک بڑا مشہور فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو, اس کے ساتھ جو اس کی عورت رہتی ہے, اس کی بیوی نہیں ہے, انہوں نے آپس میں شادی نہیں کی, اس کو پارٹنر کہتا ہے, وہ 4 بچے اس نے پیدا کر لیے ہیں.
ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے آپس میں شادی نہیں کی. اور ان یہود و نصارہ نے قانون ایسے بنا دیے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو شادی نہیں کرنے دیتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر ایک قانون یہ ہے کہ اگر عورت طلاق لیتی ہے آپ سے, عورت ڈائیورس لیتی ہے, تو مرد کی جتنی بھی پراپرٹی عورت اس میں 50% کی مالک ہوگی. یہ ایک سنگر ہے شکیرا, اس کا جو خاوند ہے وہ بڑا مشہور فٹ بالر ہے, پی کے اس کا نام ہے, اور اس کے 2 بچے ہیں اس مرد سے, لیکن وہ شادی نہیں کی. ٹھیک ہے جی, بات پارٹنر رہ رہے تھے. میسی نے شادی نہیں کی آج تک. ٹھیک ہے جی, میسی بہت بڑا فٹ بالر ہے, میسی نے شادی نہیں کی, کرسٹیانو رونالڈو نے شادی نہیں کی, شکیرا پیکے نے آپس میں شادی نہیں کی, لیکن حرام طریقے سے زنا کر کے بچے پیدا کیے انہوں نے. ٹھیک ہے, اب اس کی انتہا ہوتی ہے LGBTQ. یہ جو میرا سوچ میرا جیسا میری مرضی والی سوچ ہے نا, اس کے پیچھے یہ یہود و نصارہ خاص طور پہ یہ دجال کے پیروکار ہے. اب اس کا نتیجہ نکلتا ہے LGBTQ کے ایجنڈے کو پروموشن ملنا. LGBTQ کیا ہے؟ مرد کا مرد کے ساتھ زنا, عورت کا عورت کے ساتھ زنا, ٹرانسجینڈرز کے ساتھ زنا, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زنا, ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ زنا. یہ سوچ جو ویسٹ میں سوچ پائی جاتی ہے, یہی سوچ کہ ماں باپ بہن بھائی باپ بیٹی آپس میں زنا کریں اور ایک دوسرے کے بچے پیدا کریں, یہ میرا جسم میری مرضی کی سوچ کی انتہا یہ ہے, اینڈ رزلٹ یہ ہے, اور یہ تباہی ہے معاشروں سوسائٹیز کی, یہ تباہی ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے بچے پیدا نہیں کرنے, ہم بچے کیوں پیدا کریں؟ یہ میرا جسم میری مرضی سوچ والی عورتوں کی یہ گندی سوچ ہے, ہم بچے پیدا کیوں کریں؟ اچھا جب بچے پیدا نہیں ہوتے نا تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے, اور یہ ویسٹرن سوسائٹیز میں بڑا مسئلہ ہے. اب وہ بچے پیدا کرنے کے پیسے دے رہے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے سروائیول کے لیے, کم سے کم ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 2% برتھ ریٹ ہونا چاہیے, لیکن ان کا برتھ ریٹ جو ہے وہ 1% سے بھی زیادہ نیچے گر گیا. یسوع کہتی ہے نا ہم نے بچے پیدا نہیں کرنے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب بچے پیدا نہیں ہوتے تو بوڑھے زیادہ ہوتے ہیں, جوان ہوتے نہیں. تو پھر یہ کارپینٹر کے کام کرنے کے لیے, الیکٹریشین کے کام کرنے کے لیے, پلمبر میں کام کرنے کے لیے, انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے آپ کو لیبر کہاں سے ملے گی؟ لیبر نہیں ملے گی بھائی. شہروں کے شہر ویران ہو جائیں گے, ملکوں کے ملک جو ہے نا وہ ویران ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اچھا اس کے پیچھے سوچ ہے کہ ایک تو یہ LGBTQ ایجنڈے کو پروموٹ کیا جائے, لیونگ ریلیشن شپ کو پروموٹ کیا جائے. ویسٹ میں لیونگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑی دیر سے لیگل ہو چکا ہے, انڈیا میں بھی لیگل ہو چکا ہے. اللہ کرے ہمارے ملک میں لیگل نہ ہو اور تا قیامت لیگل نہ ہو, لیکن پاکستان میں میں نے سب سے پہلے سنا تھا 2010 میں لیونگ ریلیشن کیا ہے. خاص طور پر یہ پنڈی, اسلام آباد, لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں بہت سے لوگ آپس میں جو ماں باپ کے بغیر رہتے ہیں, وہ عورت مرد بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں, ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, نکاح نہیں کرتے, زنا کرتے ہیں آپس میں, دل کیا بچے پیدا کر دیے, دل کیا بچے پیدا نہ کیے. تو یہ جو میرا جسم میری سوچ ہے نا, اس کے پیچھے ایجنڈا ہے LGBTQ اور لیونگ ریلیشن شپ کو, حرام ریلیشن شپ کو پروموٹ کرنا, اور زنا والے ریلیشن شپ کو نام دے دیا جی لیونگ ریلیشن میں رہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی, اچھا اس کے بعد اس کے پیچھے ایجنڈا ہے کورٹ میرجز کو, لڑکیوں کو گھروں سے بھگا کر کورٹ میرجز کروانا. آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں, کورٹ میرج کسی بھی صورت حلال نہیں ہے, یہ حرام ہے. آپ کورٹ میرج کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نکاح ہو گیا اور آپ کا نکاح جائز ہے, آپ جو بچے پیدا کریں وہ حلال ہے. جھوٹ ہے, غلط ہے. کورٹ میرج حرام ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ اس طرح سے کہ ولی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ شادی نہیں ہو سکتی. ولی کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے, بھائی ہوتا ہے, دادا ہوتا ہے, چاچا, اگر یہ نہیں ہے تو تایا ہوتا ہے, چاچا ہوتا ہے, یا اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ کے محلے کی مسجد کا امام, اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ کے علاقے کا موسس بندہ, دیندار بندہ, اور آپ کے باپ دادا کی عمر کا بندہ جو حق پر فیصلہ کر سکے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو نانا, ماموں, خالو آپ کے ولی بن سکتے ہیں. لڑکی کی شادی کے لیے ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے, اور جہاں پر ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے وہاں پر لڑکی کی رضامندی کا بھی ہونا ضروری ہے. جو لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر کورٹ میرجز کرتی ہیں وہ بھی غلط کر رہی ہیں, اور جو ماں باپ اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح پڑھا رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں, وہ بھی جائز نہیں ہے. شادی کے لیے لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے اور ماں باپ کی رضامندی بھی ضروری ہے, لیکن لڑکے کے لیے ولی کی اجازت کا کوئی مسئلہ نہیں. لڑکا جب چاہے جہاں چاہے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے, شادی کر سکتا ہے. تو یہ جو سوچ ہے نا, اس کے پیچھے یہ فیملی سسٹم کی تباہی ہے, خاندانی نظام کی تباہی ہے. عورت کو سیکس سمبل بنانا ہے, عورت کو کتیا بنانا ہے, جانور بنانا ہے, عورت کو بنانا ہے جی اپنا LGBTQ کا پیروکار, عورت کو لیونگ ریلیشن شپ میں, حرام ریلیشن شپ میں لے کر آنا ہے, اور عورت کو کورٹ میرجز والی سوچ عورت میں اس کے دماغ میں ٹھونسنا ہے. تو اس سوچ سے بچیے, اپنے پیاروں کو بھی بچائیے, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, لائک لازمی کر دیا کریں, اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اس فتنے سے بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرے, ان آسانی کو زیادہ زیادہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.